अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके औलाद उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की अहमियत बताएंगे और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं, आप किन किन तरीक़ों से अल्लाह को याद कर सकते हैं और दुनिया व आखिरत में ज़िक्र करने की क्या बरक़ात आपको हासिल होंगी। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह तबारक ताला ने जिस कदर कसरत के साथ ज़िक्र करने का हुक्म दिया, इस कदर कसरत के साथ किसी और नेकी का हुक्म नहीं दिया। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया करो और सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। प्यारे दोस्तों, बयान की गई आयत में अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए हुक्म फरमा रहा है कि कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो, सुबह शाम यानी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करो। और फिर दूसरी आयत में यह भी बतला दिया कि ज़िक्र इसलिए करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करे अगर कामयाबी चाहता है। दोस्तों, ज़िक्र की अहमियत और फजीलत में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। चंद ख़ास रिवायात पेश करते हैं ताकि ज़िक्र की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अपने रब का ज़िक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा जैसी है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा जैसी है। अब हर शख्स अपने बारे में खुद ही फैसला कर सकता है कि वो किन लोगों में शामिल है। प्यारे दोस्तों, ज़िक्र करना कितना अजीम और अफजल अमल है, इस रिवायत में मुलाज़ा फरमाएं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात से भी अफजल है और तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी जहाद से भी बेहतर है, यहाँ तक कि तुम उन्हें कत्ल करो और वो तुम्हें। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने को इस हदीस में अफजल तरीन अमल कहा गया है। मालूम हुआ कि अल्लाह का ज़िक्र जहाद से और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करने से भी अफजल है। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह की एक रिवायत है कि अबू सईद खज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के नज़दीक किन लोगों का दर्जा सबसे अफजल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वालों का। इसी तरह अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के वाजिबात और फ़राइज़ तो हम पर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप हमें कोई ऐसी जामे इबादत बताएं जिस पर हम डट जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हमारी ज़ुबान 24 घंटे दुनिया और दुनिया की चीज़ों के तज़किरे में मसरूफ़ रहती है। हम दिन रात में अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, हर कोई खूब जानता है। हमें चाहिए कि बयान की गई हदीस की रोशनी में हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें। याद रहे कि ज़िक्र इलाही के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा यह है कि दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना, इसका सवाब अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अता करता है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, उसके साथ होता हूँ वो जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। दूसरा दर्जा ये दरमियाने दर्जे का है। मुसलमान अपने रब का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से करे, उसका दिल बस औकात उसके मफ़हूम से गाफिल रहे, तो ऐसा मुसलमान बहुत बड़ी भलाई को हासिल करने वाला है। इस दर्जे के सवाब को सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई और शुमार नहीं कर सकता, जबकि ज़ुबान से अदा करने की वजह से इस दर्जे का अजर पहले दर्जे के अजर से भी ज़्यादा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह की रज़ामंदी वाला कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिसे वो कुछ नहीं समझता, मगर उससे अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देता है। तीसरा दर्जा वो ये है कि बंदा ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करता है और दिल में भी उसका मफ़हूम और अज़मत इलाही उजागर रहती हो, तो ये दर्जा ज़िक्र के तमाम दर्जात में सबसे आला है। और ऐसा ज़िक्र करने वाला शख्स भलाइयों की तरफ सबकत ले जाने वाला
اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کے ان 3 درجات میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان درجات میں سے کس درجے کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذکر جس بھی درجے کا ہو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر ایسے کریں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو، یعنی زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ کی گواہی دینا ذکر میں شامل ہے، اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دعا و استغفار کرنا، رب سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی تعریف بیان کرنا اور آیت الکرسی اور سورہ الحشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثناخوانی کرنا، نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اسے دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا بیان ہے۔ البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔ ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں بتلائے گئے عمل پر کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان اعمال کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج دنیا کے چند روپوں کی خاطر اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، حالانکہ ان اعمال کے فائدے اور اجر بہت زیادہ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آنے والے منازل یعنی موت، قبر، حشر اور حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر ہم ایسے اعمال کی پابندی ضرور کریں گے جو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں۔ ایک روایت میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ زین و سامان سے تیار شدہ اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا۔
फिर 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तो निशान ज़दा 100 ऊँटनियों की मकबूल कुर्बानी के बराबर हो जाएगा। और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, तो इसके सवाब से आसमान और ज़मीन का खला पुर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कितने आसान अज़कार हैं, लेकिन इनका अजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अफ़सोस कि हम लोग इस अजर को पाने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अल्लाह ताला के ज़िक्र के बड़े फ़ज़ाइल हैं। एक रिवायत में नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन अज़कार से तुम अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हो, उनमें से सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वो अल्फाज हैं जो अर्श के गिर्द घूमकर शहद की मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए अपने पढ़ने वालों का तज़किरा करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कितनी अजीम फजीलत है इन कलमात की, जो बयान की गई हदीस में बतलाए गए हैं कि बंदा ज़मीन पर उन कलमात का जिक्र करता है और ये कलमात अल्लाह ताला के अर्श के सामने यानी अल्लाह के हुजूर इस बंदे का तज़किरा करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिक्र खैर अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह के अर्श के सामने हो, तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर का विर्द कसरत से किया करें। जितना आप इन कलमात की कसरत करेंगे, उतना ही ज़्यादा अर्श के सामने कलमात आपका तज़किरा करेंगे। दोस्तों, सौदा बड़ा ज़बरदस्त है कि ज़मीन पर अल्लाह की तस्बीह किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए और ये कलमात अल्लाह के अर्श के सामने उस शख्स का तज़किरा करें। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना जन्नती लोग ज़िक्र इलाही के बग़ैर गुज़रने वाले लम्हात पर अफ़सोस करेंगे और किसी चीज़ पर नहीं करेंगे, उन्हें तब हसरत होगी जब वो ज़िक्र के अजीम सवाब को देख लेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़िक्र का एक बदला ये भी है कि ज़िक्र करने वाले को शैतान से हिफाजत नसीब हो जाती है। जैसा कि हारिस बिन हारिस अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने याहिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को 5 कलमात पढ़ने का हुक्म दें, जिनमें से एक ज़िक्र इलाही है, क्योंकि इसकी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसके पीछे दुश्मन बड़ी तेज़ी से लगा और वो किसी मजबूत कले में दाखिल होकर अपने आप को उस दुश्मन से बचा ले। इस तरह बंदा अपने आप को शैतान से ज़िक्र इलाही के हिसार के बगैर बचा नहीं सकता। इसी तरह ज़िक्र का सबसे बड़ा अजर व सवाब जहन्नुम से निजात और जन्नत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी का सबूत है। और ज़िक्र के सवाब में से ये भी है कि अल्लाह ताला ज़िक्र करने वालों को हमेशा तंगियों, तकलीफ़ों और बर्बादियों से बचा लेता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट में ही रहते। मतलब ये कि हज़रत यूनुस अगर अल्लाह ताला का जिक्र ना करते, अल्लाह की पाकी ना बयान करते, तो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। प्यारे दोस्तों, जिक्र के सवाब में से ये भी है कि अल्लाह ताला जिक्र करने वाले का नाम दोनों जहानों में रोशन कर देता है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। इस तरह ज़िक्र के सवाब में से ये भी है कि इससे रूह बदन के लिए मदद और हराम चीज़ों से रुकावट नसीब होती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला रोज़ी भी मुयस्सर करता है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि मैं तुम्हें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि ये मखलूक़ात की दुआ व तस्बीह है और इसी से मखलूक़ात को रिज़्क़ नसीब होता है। और ज़िक्र के सवाब में ये भी है कि नफाक से बिरत नसीब हो जाती है, क्योंकि यही दीन में सबसे बड़ी मुसीबत व आफत है। याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र के लिए हमेशा जामे कलमात इख्तियार फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को जो जामे कलमात बताए वो ये हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मदाद कलिमातिही। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तादाद, अपने नफ्स की रज़ा, अपने अर्श के वज़न और अपने कलमात की स्याही के बराबर अपनी तारीफ़ात के साथ पाकीज़ा है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बराबर पाक है। अल्लाह ताला अपनी रज़ा के बराबर पाक है। अल्लाह ताला अपने अर्श के वज़न के बराबर पाक है, और इसी तरह अल्लाह ताला अपने कलमात की स्याही के बराबर पाक है। सही मुस्लिम में। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए सुबह शाम इन जामे कलमात का विर्द करे। इन कलमात के विर्द की बड़ी फजीलत है। बहुत ही कम वक्त में इंसान बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। एक रिवायत में अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा वजीफ़ा ना बताऊं जो तुम्हारे रात दिन और दिन रात के ज़िक्र से भी अफजल हो। अल्लाह ताला पाक है अपनी मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह ताला पाक है अपनी मखलूक की भलाई के बराबर, और अल्लाह ताला पाक है हर चीज़ की तादाद के बराबर, और अल्लाह ताला पाक है अपनी किताब के शुमार के बराबर। अल्लाह ताला की हम्द,
اس کی مخلوق کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ہر چیز کی بھلائی کے برابر، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کی بھلائی کے برابر۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی حدیث میں جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کلمات ہمیں مسنون دعاؤں میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہے کہ ان کلمات کو یاد کر لے اور صبح شام ان کلمات کا ورد کرے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کلمات کا اجر کیا ہے، لیکن کل قیامت میں انسان ان اعمال اجر دیکھ کر افسوس کرے گا کہ اپنی ساری زندگی ہی اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ دوستو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس اجر و ثواب کو عظیم اور بڑا بتائے، کیا ہم اس بڑائی اور عظمت کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بے شمار حدیث ہیں۔ ان حدیث میں سے چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور ایسی محفل میں یاد فرماتا ہے جو انسانوں کی محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکیں اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امام کشیری رحمہ اللہ نے فرمایا، ذکر کی دو قسمیں، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے ہی انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے، مگر شخصیت پر تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے، لہٰذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہے تو اس کی حالت سلوک و اوصاف کاملے کی حامل ہے۔ حضرت ابو عمران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا، اور یہ کہ تم اس میں سے ہر ایک کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند اقوال اکابرین کے جو ذکر الہی کے حوالے سے تھے۔ آئیے اب آپ کو ذکر الہی سے جڑا ایک عجیب واقعہ سنا دیں جس میں ذکر الہی کی برکات کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا، میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد ہی میں گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر اس سے کہا، دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں؟ رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے،
مسافر نے خادم کو بتیرا سمجھانے کی کوشش کی مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما، اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے، اللہ کے بندے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جو مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد ہی میں قیام کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا کھلاتے۔ بعض مسافر کئی کئی دن مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ مسافروں کے قیام و طعام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ایک تنور تھا، تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے ذکر و استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ اس طرح قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو ایک معمولی نان بھائی تھا مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تو مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے۔ میں اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے، غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دی اور کہنے لگے، لو میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔
دوستو ذرا غور کریں اپنے ان سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئے۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنے مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقوی اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ دوستو بات ذکر و اذکار اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار و ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے۔ وہ اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں، جو سعادت خلیفہ وقت کو چاہتے ہوئے نہ مل سکی، اس نان بائی کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے مل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اس کے فضائل و برکت سے بے شمار ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، اور آپ نے بہت سے فوائد اپنی کتاب میں تحریر بھی کیے جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں مشکل ہے۔ البتہ یہاں آپ کو چند ایسے اذکار بتاتے ہیں جو اللہ کی ذات کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین اذکار ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک روایت میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو روایت سے بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کی تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی مختصر کلمات ہیں لیکن اس کے فضائل بڑے زبردست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ تعالیٰ و اتوب الیہ کہا، اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھ لیا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور شخص کا کوئی کوتاہی والا عمل اسے مٹا نہ سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیسی عظیم اور زبردست فضیلت ہے ان کلمات کی کہ ان کلمات کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کو پیکٹ میں بند کر کے مہر لگا کر کسی کے پاس محفوظ کر لیا جائے اور اسی صورت میں اس کو مل جائے، اور یاد رہے کہ قیامت میں زبردست ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں بیان کے الفاظ کو ہر مسلمان لازمی یاد کر لے۔ ان کلمات کا ذخیرہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کرتا جائے تاکہ کل قیامت کے ان کلمات ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے
عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وغیرہ۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ دوستو، تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے، جیسا کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، تسبیح کے بارے میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ اور ایسے کون سے کلمات ہیں جو اللہ کی ذات اقدس کو پسند ہیں۔ تسبیح کے ساتھ تحمید، تحلیل اور تکبیر بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا میں کوئی حرج نہیں۔ مزید فرمایا، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کیونکہ تسبیح کے ضمن میں ہر قسم کے عیوب اور شرکیہ باتوں، اولاد، بیوی سے منزہ اور پاک ہونا آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات میں تغیر و تبدل سے پاکی بھی مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے، اس لیے یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کامل ثنا و تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اسماء حسنی اور بلند صفات کا مالک وہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی نعمت و ہدایت کا اقرار ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ۔ نیز فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گے۔ اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو پور کر دیں۔ ان دونوں کلموں کی اتنی زیادہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی کا بیان ہے، اور الحمدللہ میں ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا ہے اور اسی کی طرف محتاجی کا اظہار کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، یہ توحید کا کلمہ، اس کے فضائل کا تو احاطہ ہی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ اس روز اس سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کا بندے کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان کلمات کا ذکر کرنا کیا کوئی مشکل بات ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کلمات کا ذکر نہیں کرتے۔ کل قیامت میں افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک بات کا قلق اور افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو گھڑی بغیر ذکر کے گزری ہے وہ بھی ذکر میں گزرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا کہ اس کو ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم سے اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ بدلنے سے یہ خوشبو پیدا ہوئی۔ اور یہ جنتی پوچھے گا کہ اوپر والے جنتی نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ وہ اوپر والے درجے پر فائز ہوئے، تو فرشتے بتائیں گے کہ اس نے تم سے ایک بار زیادہ سبحان اللہ کہا تھا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوستو، آج وقت ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے، اپنے ہر لمحے کو
اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بسر کریں تاکہ کل کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی ذکر کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ آمین۔